बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी बदल दी गई और अहम तरीन इंकशाफात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि 29 दिसंबर को यानी आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायर होने के ठीक एक माह बाद उनकी पॉलिसी में शिफ्ट लाई गई। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से अहम तरीन मामला, पाक अफवाज से मुतल्लिक तफसीलात आपको बताएंगे। इमरान खान से अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात, इस्लामाबाद की एक और बड़ी खबर, जिसके बाद मुल्क नए इंतखाबात की जानिब जल्द अज जल्द गामजन हो सकता है। इमरान खान से होने वाली अहम तरीन मुलाकात की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज लीग के 20 अरकान, वो जिसे कहते हैं कि जनाब अपने जो है वो दूसरों के जो अरकान थे उनके ऊपर वो काम कर रहे थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। 20 अरकान नवाज लीग के कहाँ गायब हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किन सतह के ऊपर उनके राबते हैं? शहबाज शरीफ ने पांव पकड़ लिए हैं। तो जनाब सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं शहबाज शरीफ के उस बयान ही से। IMF से उन्होंने दरखास्त की है कि जनाब रहम दिली दिखाएं और हमें कुछ और मोहलत दें। ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का जब उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फंड यानी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से दरखास्त की है कि हमारे ऊपर रहम करें। पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन हमें कुछ मोहलत दे दें। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पेश आई। इमरान खान गुज़श्ता 8 माह से इस सूरत हाल की जानिब इशारा कर रहे हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान को घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। जिस तरफ पाकिस्तानी मईशत को मौजूदा PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत लेकर जा रही है। मुल्क के अंदर इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 250 से 260 रुपए के दरमियान बिक रहा है। IMF ने कह दिया है कि जनाब मसनूई तरीके से जो कीमत आपने रो के रखी हुई है 225-26 तक, इसको छोड़ा जाए, इसके बाद ही आपके साथ बात होगी। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक ही दिन के अंदर 500 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरकर नफसियाती सतह से भी ज़्यादा जो है वो नीचे जा गिरी, और ऐसा हुआ है चौथी से पांचवीं मरतबा गुज़श्ता 7 से 8 माह की इस इम्पोर्टेड हुकूमत में। सोने की कीमत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मार्केट से आटा गायब हो चुका, मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग चुके और इस वक्त जाने जा रही हैं सस्ते आटे के असूल के लिए। गंदम का बहरान सर उठाए खड़ा है, लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत की प्रेफरेंस है वो है जनाब 100 से ज़ायद BMW गाड़ियाँ, 100 से ज़ायद ऐसी गाड़ियाँ जिनकी कीमत अरबों रुपए से ज़ायद जो है वो बनती है, उनकी बुकिंग करवाई जा रही है। अब इस माहौल के अंदर शहबाज शरीफ का मिन्नतें तरले करना IMF का ये जाहिर करता है कि जनाब इस हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं, इस हुकूमत के बस में कुछ नहीं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि खुदा ना ख्वास्ता जिसके बाद फिर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी मैशत की तबाही हमारे सामने मुंह खोले खड़ी हुई है। और इमरान खान इसी जानिब बारहा इशारा कर चुके हैं। आज इमरान खान एक बार फिर जो है वो इस हवाले से सामने आए, उन्होंने बात की, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने क्या कहा बात कर लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं इसी इम्पोर्टेड हुकूमत के, जिनको हटाकर इसहाक डार को लाया गया और इसहाक डार के हवाले से काफ़ी वो इंकशाफात भी कर चुके हैं मिफ्ता इस्माइल के, वो किस तरीके से उनसे वजारत ख़जाना ली गई। मिफ्ता इस्माइल फरमाते हैं IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद एक और प्रोग्राम के अंदर जाना होगा और वक्ती तौर पर यह डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो टलेगा और जून के बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ सकता है। यही वो मामला है जिसकी जानिब इशारा भी किया था इमरान खान ने कि ये आने वालों के लिए हमेशा गड़ा खोदते हैं। इससे पहले 2018 में भी ये इमरान खान के लिए गड़ा खोद कर गए, लेकिन इमरान खान ने उस दौरान इस हवाले से कुछ कोशिशें की IMF के पास ना जाना पड़े, दोस्त ममालिक से मदद हासिल करने की किसी हद तक उन्हें कामयाबी हुई बाद में, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि $1 अरब से मसाइल 4 हफ्ते के लिए तो टल जाते हैं। आज पाकिस्तानी प्लाट नहीं डॉलर खरीद रहा है, तरसीलात 10% कम हो गई हैं और तजारती और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए डॉलर महंगा हो जाएगा। डॉलर असल में 260 रुपए का है,
IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد ہی جو ڈالر کی طلب ہے وہ کم ہوگی، لیکن IMF فی الحال معاہدہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ایسا کہنا تھا مفتاح اسماعیل کا۔ دوسری جانب عمران خان نے کہا کہ پاکستانی معیشت کو تباہی کے دھانے پر ڈالنے والے معیشت سنبھالنے کے دعوے دار آج اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں، ایسا کہنا تھا عمران خان کا۔ انہوں نے کہا کہ 13 جماعتوں پر مشتمل حکومتی ٹولے نے چند ماہ کے اندر معیشت تباہ کر دی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، معیشت کو سنبھالنے کے دعوے دار آج خود اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں۔ اپنے بیان میں عمران خان نے کہا کہ لاؤ لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگتے انہیں شرم نہیں آتی۔ لاؤ لشکر کا ذکر عمران خان نے اس لیے کیا کہ نواز شریف صاحب بھی جنیوا میں ہیں، مریم نواز بھی جنیوا میں ہیں، شہباز شریف بھی جنیوا میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی جنیوا میں ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نااہل اور نالائق ٹولہ جنیوا سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے گا، آج معیشت نہ سنبھلی تو کل اس کا نقصان ریاست کا ہوگا۔ اقتدار کی ہوس میں اندھے حکمران مہنگائی کا طوفان لے کر آئے ہیں۔ زمان پارک میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ڈائریکشن مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ملک پر مسلط بے حس ٹولے نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، یہ لوگ عوام کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے NRO کے ذریعے اپنے آپ کو کلیئر کروانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، وہ بڑی ڈیولپمنٹ جناب پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس کا مشترکہ اجلاس ہوا، اور اس کے مشترکہ اجلاس سے پہلے جس قسم کے دعوے رانا ثناء اللہ کی جانب سے کیے گئے تھے، جس قسم کے دعوے خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور دیگر نواز لیگ کے رہنماؤں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے تھے، ان دعووں کے بدلے انہیں لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور دونوں سیاسی جماعتیں جو کہ ملا کر اپنے ارکان کی تعداد اس وقت بتاتی ہیں جناب 175 سے 180 کے درمیان، کل ملا کر ان کے ارکان جو اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر اکٹھے ہو سکے وہ تھے جناب 150 سے بھی کم، یعنی 145 کے قریب نواز لیگ کے ارکان، اور ان کے ارکان تقریباً 20 سے 25 کے درمیان غائب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے بھی صرف 2 ارکان نے شرکت کی، ان کے بھی 5 ارکان جو ہے وہ غیر حاضر رہے، اور اس طرح جو تعداد اپنی یہ 175 کے قریب بتاتے ہیں ان میں سے جناب 30 کے قریب ارکان آج اس اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کی جانب سے ارکان کو پارلیمانی پارٹی اجلاس کے اندر شرکت کی دعوت دی گئی تھی، شرکت کی تاکید کی گئی تھی، اور نون لیگ کے ارکان کی تعداد ہے جناب 167، لیکن اس میں سے 145 یعنی 22 کے قریب لوگ غائب۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 7، 2 ارکان کی شرکت، 5 ارکان غائب، 4 آزاد ارکان کی حمایت کا بھی دعویٰ کیا، لیکن وہ بھی اس اہم ترین پارلیمانی پارٹی کی اجلاس کی جو میٹنگ، یہ جو اجلاس تھا اہم ترین، اس موقع کے اوپر وہ نظر نہ آئے، اور وہ کہہ رہے تھے جناب عمران خان اور کاف لیگ کے پاس اکثریت نہیں۔ دوسری جانب اگر کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تعداد اس وقت 189 کے قریب، اور ایک آزاد رکن کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بھی پرویز الہی کو ووٹ دیں گے۔ متحدہ جو MWM ہے ان کے سربراہ کی جانب سے بھی عمران خان کی حمایت کا جو اعلان ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر کیونکہ ان تینوں میں تیل نہیں اور اعتماد کا ووٹ جو ہے اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو سکتی، طریقہ عدم اعتماد کے اندر کامیابی نہیں ہو سکتی اس وقت، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی کہ فی الحال وہ اعتماد کے ووٹ کی جانب جو ہے وہ نہیں جا رہے، اس لیے پروپیگنڈا مشینری ایک بار پھر اپنے عروج کے اوپر، اور عمران خان کی 99.99% نااہلی کا ذکر کیا فیصل واوڈا نے پیش گوئی کی کیپٹل ٹاک کے اندر، اور کہا کہ عمران خان کو روک کر تھک گیا کہ ارد گرد کے لوگ آپ کو نااہل کروا کے چھوڑیں گے، اور آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کے ووٹ میں ہار جائیں گے۔ یہ دونوں دعوے انہوں نے جس ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر کیے، جس ٹی وی پروگرام کے اندر کیے، جس اینکر کے شو کے اندر کیے، ان کا نام ہے جناب حامد میر، جنگ جیو گروپ کا جیو ٹی وی، اور یہاں پر کیے جانے والے دعووں کے اندر کس حد تک صداقت ہو سکتی ہے اس کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ دوسری جانب جناب آرمی چیف موجودہ جو ہیں جنرل عاصم منیر، اس وقت وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات جو ہے وہ کی، اور فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر انہوں نے اتفاق کیا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی عاصم منیر نے، اور دونوں کی جانب سے عاصم منیر کو پاکستانی فوج کا نیا سربراہ بننے پر جو ہے وہ
مبارکباد دی گئی۔ وہ دورے پر ہیں وہاں پر، اور ممکنہ طور پر ان کا جو دورہ ہے تقریباً 1 ہفتے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس دورے کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بھی یہ دورہ انتہائی اہم ترین جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، اور اس وقت عمران خان کے بیرون ممالک میں موجود جو دوست ہیں ان کے ذریعے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب ایک اہم ترین معاملہ جو کہ اگرچہ پیش تو 29 دسمبر کو آیا، لیکن اس کے کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات آج جو ہیں وہ سامنے آئیں، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے جنرل عاصم منیر کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ترین جو پالیسی ہے وہ بدل دی گئی، اور اس پالیسی کے بدلے جانے کے بعد مستقبل کیا ہوگا پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، اور پھر اہم ترین شخصیت کی عمران خان سے ملاقات کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ خبر کچھ یہ سامنے آ رہی ہے کہ نئی فوجی قیادت نے یعنی کہ جنرل عاصم منیر نے غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی سزا معاف کرتے ہوئے اسے جیل سے رہا کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ریٹائرڈ فوجی افسر کے وکیل نے ہفتے کے روز یہ انکشاف کیا کہ وہ اب بھی خود کو مجرم قرار دینے والے فیصلے کو اس وقت تک کا چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب تک وہ ان تمام الزامات سے جن کے تحت آرمی ٹریبونل نے جنرل باجوہ کے زمانے میں انہیں مجرم قرار دیا باعزت بری نہیں ہو جاتے۔ وکیل ہیں جناب ان کے عمر فاروق آدم، اور لیفٹیننٹ جنرل کا نام ہے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، اور عمر فاروق آدم کے مطابق جاوید اقبال کو 29 دسمبر کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یہ اہم ترین انکشاف ہے کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، رہا کر دیا گیا جناب، جبکہ نئی عسکری قیادت نے چارج سنبھالنے کے فوری بعد ان کے کیس کا جائزہ لیا اور سابق قیادت کی جانب سے ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو محسوس کیا گیا۔ یعنی دعویٰ ہے یہ وکیل کا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے کہ سابق جو فوجی قیادت ہے ان کی جانب سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور موجودہ فوجی قیادت نے اس ناانصافی کو انصاف میں بدل دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو قومی سلامتی سے متعلق حساس معلومات غیر ملکی ایجنسیوں کو فراہم کرنے کا جرم ثابت ہونے پر 3 مئی 2019 کو، یعنی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل FGCM کہتے ہیں اسے کی جانب سے 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جو کہ پاکستان میں عمر قید ہے، لیکن 4 سال بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ 4 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 3 مئی 2019 کو یہ معاملہ ہوا تھا، اور اب ہے دسمبر 2022، یعنی پورے 4 سال جا کے مئی 2023 میں جا کے ہونے تھے۔ مئی 2021 میں اپیلیٹ اتھارٹی نے 14 سال کی سزا میں 7 سال کی کمی کر دی تھی، یہ بھی اہم معاملہ ہے، یعنی پچھلے سال مئی 2021 میں، اور بعد ازاں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے GHQ روانگی سے قبل سزا میں مزید 2.5 سال کی کمی کر دی تھی۔ اس حساب سے جیل میں بند لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 2023 میں 29 مئی کو رہا کیا جانا تھا، لیکن نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سزا مکمل طور پر ختم کرتے ہوئے ان کی جلد رہائی کی جو راہ ہے وہ ہموار کر دی، اور لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں 2021 سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ ان کی عدالت میں زیر سماعت اپیل کے مطابق انہوں نے FGCM کی جانب سے کورم نان جوڈیس دائرہ اختیار کے بغیر قانون اور حقائق میں بدنیتی کا شکار دیتے ہوئے اپنی سزا کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ یہ اہم ترین معاملہ تھا جناب کہ جس معاملے کے اندر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں سزا دی گئی، اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دور میں نہ صرف ان کی سزا کو کم کر دیا گیا بلکہ پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا، اور یہ ایک بڑا پالیسی شفٹ ہے موجودہ فوجی قیادت کی جانب سے سابقہ فوجی قیادت کی پالیسی کو بدل دیے جانے کے حوالے سے۔ لیکن سوال اب بھی پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار یہ پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے سابق عسکری قیادت کی جو پالیسی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی تھی، اسٹیبلشمنٹ بولے تو عمران خان کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی چیف، کیا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو پالیسی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ناانصافی کے حوالے سے تھی، وہ پالیسی کب بدل رہی ہے، اور کیا اس پالیسی کے بدلے جانے کے بعد ملک نئے انتخابات کی جانب بڑھے گا؟ عمران خان کے اہم ترین مطالبات موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی ہیں، لیکن اسی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اندر ایک اور اہم ترین اور بڑی ملاقات اور بڑی ڈیولپمنٹ، برطانوی ہائی کمشنر نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں عمران خان نے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے اپنا جو ان کا موقف ہے، اصولی موقف ہے،
اس کو انہوں نے ایک بار پھر دہرایا۔ سیاسی تجزیہ نگار اس ملاقات کو موجودہ سیاسی صورتحال میں انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ زمان پاک لاہور میں ہونے والی ملاقات میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، فاروق حبیب اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ عمران خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے سرمایہ کی غریب ملکوں سے ترقی یافتہ ملکوں میں منتقلی روکنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہوتے ہیں جناب لیڈر جو کہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کیا کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر منی لانڈرز جو ہے وہ جا کر برطانیہ میں چھپتے ہیں۔ ترقی پذیر ملکوں سے سالانہ 7 کھرب ڈالر ترقی یافتہ ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ترقی پذیر ملکوں کو غربت سے بچانے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے تباہ ساز سے بچانا بھی ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ماحول کے تحفظ کے لیے بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبے شروع کیے تھے۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے کی جانے والی اس ملاقات کے اندر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر بھی بات چیت کی گئی، اور برطانوی ہائی کمشنر کی جانب سے جو اعلیٰ ترین برطانوی قیادت ہے ان کی جانب سے اہم ترین پیغامات بھی عمران خان تک پہنچائے گئے، اور سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو یا برطانیہ ہو، وہاں پر رابطے کر کے عمران خان کے بین الاقوامی دوستوں کے ساتھ عمران خان کو ٹیبل ٹاک پہ لانے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ لیکن عمران خان ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل ٹاک کے حامی ہیں، لیکن اس سے پہلے ملک میں فی الفور نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔